आपकी होस्ट अफीफ़ा राव और आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज बागी टीवी पर। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर मैं उनका तारुफ़ ये करवाऊँ कि वो मौलवी हज़रात जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं, उनके अंदर बहुत ही एक दबंग किस्म के मौलवी मशहूर हैं या सेल्फ़ी वाले मौलवी मशहूर हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अपने फ़तवों से ज़्यादा एक टाइम था कि वो अपनी सेल्फ़ी की वजह से बहुत मशहूर थे। इवन उनका अपना ये कहना है कि वो कोई तकरीबन 17,000 सेल्फ़ियाँ बनवा चुके हैं और अब जितनी भी आगे होंगी तो वो उसमें 1, 2, 3 करके एडिशन होता चला जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ज़्यादा लंबे चौड़े तारुफ़ की बजाय मैं आपको सब जानते हैं, आपको इतने ज़्यादा तारुफ़ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ये समझती हूँ। तो आपका नाम ही काफ़ी है, मुफ्ती अब्दुल कवी। पर आप मुझे ये बताएं कि ये आपका क्या चक्कर चलता है कि हर 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि उस पे लोगों के तबसरे और सोशल मीडिया पे वो वायरल होना शुरू हो जाती है और एक उसको मुतनाज़ा या कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी, मैंने अपने नबी रहमत से एक वादा किया था जब मैंने पहली दफ़ा हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दी कि जो बच्चा जो बच्ची मेरे पास कोई ऐसी ख्वाहिश लेके आएंगे जो मेरी तरफ से उनकी खुशी का बायस बनेगी कि मैं रसूलुल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि मैं 17,000 नहीं 70,000 से ज़्यादा अब तक सेल्फियाँ और तस्वीर बन चुकी हैं। मैं वो खुश नसीब हूँ कि 2 माह पहले 19 शाबान को मैं उम्रे पे गया हूँ। मेरा नवासा मेरे साथ था, 5-6 साल उसकी उम्र है। मुझे कहता था कि नानू आप अभी ज़मीन पे नहीं बैठते, फिर लोग आपसे मिलने आ जाते हैं, फिर आप बैठने लगते हैं, फिर लोग आ जाते हैं। अब मैं आपके लिए कुर्सी ना ले आऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। पिछले दिनों मेरे ख़ानदान के 11 कारें और उसके अंदर 54 अफराद तशरीफ़ लेकर गए। मुझे भी उन्होंने कहा कि आप मरी में आ जाएं, मैं 2 दिन के लिए चला गया। मेरी बेटी तस्बीह मेरे हाथ में है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि उस्मानिया रेस्टोरेंट से लेके जहाँ आगे मुस्लिम कमर्शियल बैंक में हमारे फ़ौजी हज़रात खड़े हैं, कितना 100 कदम होगा, 50 कदम होगा, 300 से ज़्यादा मुझे मेरा नवासा कह रहा है कि नानू अब तक 300 से ज़्यादा सेल्फियाँ बन चुकी हैं। ये सेल्फियों का चक्कर चला था जब कंदील बलोच ने आपके साथ जो सेल्फ़ी ली थी और वो उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल की, वो सेल्फ़ी उनको तो महंगी पड़ी। उनके बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी कि वो एक अच्छी जगह पे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन, आमीन। लेकिन आपको तो वो अभी तक महंगी पड़ रही है कि वो केसेस और सब कुछ अभी तक चल रहा है, तो अभी भी आप बड़े शौक से सेल्फ़ी बनवा लेते हैं, डर नहीं लगता आपको? मेरी बेटी, बात ये है कि सेल्फ़ी उसके लिए भी ख़तरनाक नहीं हुई और मेरे लिए भी। सेल्फ़ी के बाद आदमी की जो ज़बान है, अलबलाउ मुअक्कलुन बिल मंतिक, हुजूर का फरमान मुबारक है कि तमाम आजमाइशें जो है वो इसी बोल यानी ज़बान से वाबस्ता है। आप मेरे साथ सेल्फ़ी बनाएं, खुदा न खास्ता उसके बाद आप कहेंगे जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को तो हमने यहाँ नहीं बुलाया था, मुफ्ती अब्दुल कवी तो जोरी और जबरन है कि जनाब तुम बेटी मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करो और तुम जनाब मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर बुलाओ। जब आप इल्ज़ाम तराशी करेंगी, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कह दिया कि जी ये फ़लाँ नहीं है, ये तो फ़लाँ है, ये इनका खामद है, ये इनका बच्चा है, उस बेचारी का स्टेटस नीचे आया। फिर उनके ऐसे मामलात के उनके अहल खाना को ये एहसास हुआ कि जब तक ये ज़िंदा रहेंगी तो अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं तो उसको हलाकत नहीं कहता, मैं तो उसको शहादत कहता हूँ। सही बात। मैं तो उसके कलमा तैयबा का गवाह हूँ। मैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कलाम उसने मुझे सुनाया। उसने ख़ुद आपके टीवी के प्रोग्राम में उस ज़माने में जिसमें आप थी, उसने कहा कि 3 दफ़ा मुफ्ती अब्दुल कवी ने मुझे बेटी कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर गुफ्तगू के बावजूद मुफ्ती अब्दुल कवी को रोज़ा नहीं था, मुफ्ती अब्दुल कवी ने जनाब कोक पिया है, न उसने मेरे किरदार पर बात की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह के फजल करम से कहता हूँ कि आज तक कोई शख्स को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि मेरे किरदार के ऊपर उंगली उठाए। नहीं, लेकिन आप ये जो बात कहते हैं कि मैं तो अपने लिए दुआ करवानी जब मैंने हो तो मैं खूबसूरत चेहरों की तलाश में रहता हूँ, तो आप मौलवी हज़रात के बजाय फिर हम खूबसूरत ख़वातीन के पास ना जाया करें दुआ करवाने? बख्ताली बात यह है, वो मैंने हुजूर की एक हदीस सुनाई कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। लेकिन हर चीज़ का एक होता है। अब आपने मुझे चाय पिलाई, अब मैंने इसका पहला घूंट बढ़ा, मैं कहता हूँ वाह बेटी वाह 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 वाह, तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया कि तुमने मुझे अच्छी चाय पिलाई। अल्लाह का पूरा निज़ाम एक हुस्न के साथ वाबस्ता है। मेरे नबी रहमत व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐन, मैं मुल्लाइयत को देखूँ या अपने नबी रहमत के फरामीन को देखूँ? आप फरमा रहे हैं अन्निसा अन्निसा। मैं इनसे पूछता हूँ मूली ज़बान से कि निसा का क्या माना है? ये नहीं फरमाया कि बीवियाँ 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 बीवियाँ, फरमाया ख़वातीन ख़वातीन ख़वातीन, दुनिया से जाते हुए फरमा रहे हैं। अब मेरी उम्र इस वक्त 62-63 साल है, आप मेरी बेटी नहीं हो, मेरी सबसे बड़ी बेटी शायद आपसे बड़ी हो।
لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ آپ گرل فرینڈ بھی رکھ سکتے ہیں، مردوں کو تو یہ بات آپ کی بہت پسند آئی تھی، لیکن بیویوں کو بری بھی لگی. نہیں دیکھیں، گرل فرینڈ کی بھی بات میں نہیں کرتا، بوائے فرینڈ کی. میں نے تو ایک فتویٰ دیا اور خدا کی قسم اتنا اس میں امت کو فائدہ ہوا کہ شادی ایک اور نکاح متعدد. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بد کرداری کی طرف نہیں جانا. بچیوں کو بیٹی سمجھنا یہ میرے نبی رحمت کی سنت ہے. اسی طریقے کے اوپر مفتی عبدالقوی کی آنکھ میلی نہیں ہونی چاہیے، مفتی عبدالقوی کی کھوپڑی میلی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اگر میں نے 2 احادیث سنا کر اپنی بورڈنگ کارڈ کو لے کے میں جناب لاہور پہنچا، راتوں رات میں ملتان پہنچا، میں نے جناب ہزاروں کی تعداد کے لوگوں کی امامت کی. اب اس واقعے کو بنیاد بنا کے یہ کہنا، آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں کہتا ہوں 1800 سے زیادہ پروگرام اب تک میرے مختلف ٹیلی ویژن پہ ہو چکے ہیں. میں وہ خوش نصیب ہوں کہ عالم عرب کے اندر 87 سے جا رہا ہوں. وہاں عالم عرب کے اندر، عربی کے اندر میں نے ٹی وی کے پروگرام کیے ہیں، یورپ کے اندر میں 54 ممالک میں گیا ہوں. بات یہ ہے کہ جو مفتی عبدالقوی جس سے لوگ اس قدر پیار کریں، وہ ہر بچی کو اپنی بیٹی سمجھے اور اپنی عمر والوں کو اپنی بہن سمجھے. اس کے اوپر کہہ دینا کہ جی مفتی صاحب کی، یار آپ میرا ماضی دیکھو. آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں تمام سننے والوں کو کہ 1700 سے زیادہ میرے پروگرام میں ایک جملہ بتاؤ کہ مفتی عبدالقوی کا یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. اچھا مفتی صاحب، اب پھر آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کی شادی تو چلے ایک ہوئی، آپ کہتے ہیں ایک شادی ہونی چاہیے، آپ نے خود کتنے نکاح کیے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ صاحب حیثیت. ہاں نا بالکل ٹھیک ہے. میں اچھا آپ کو پتہ ہے نکاح اور شادی میں جو میں فرق کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، اس وہ سن لیا. اچھی طرح سے میں آپ کے پروگرام میں مثلا بتاتا ہوں کہ میں نے اب تک 4 نکاح کیے ہیں، 5 کیے ہیں، 6 کیے ہیں، 7 کیے ہیں. جب میری بیوی، میرے داماد، میری بیٹیاں میرا یہ پروگرام دیکھیں گے کہ مفتی عبدالقوی کے تو 6 نکاح ہیں، ان کا دل دکھے گا یا نہیں؟ مطلب نکاح کر کے پھر اس کو چھپانا چاہیے؟ نہیں، یہ اللہ کے جب آپ درمیان ایک اچھا کام کریں، اچھی نیت سے کریں، بالکل بہت اعلیٰ. بلکہ جیسی آپ کی پرسنالٹی ہے لوگ تو اس سے سبق سیکھیں گے. میری بیٹی میں کوئی وہ اچھا کام نہیں سنیں، میری بیٹی میں آپ کو مفتی بنا دیتا ہوں. میری اہلیہ کو پتہ چلے، میرے سسرال والوں کو پتہ چلے، حتیٰ کہ میری والدہ کو پتہ چلے کہ مفتی عبدالقوی نے شادی کی ہے، یہ سب لوگوں کے دل ٹوٹیں گے. اور دل توڑنا حرام ہے اور نکاح کرنا سنت ہے. اب مجھے آپ خود فتویٰ دو، آپ اپنی طرف سے فتویٰ دو. ایک سنت پہ میں عمل کر کے ہزاروں دلوں کو میں دکھاؤں جو حرام ہے، تو میں نے ثواب کمایا یا گناہ کمایا؟ نہیں، لیکن آپ مجھے اس بات پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ دیکھیں جب آپ کسی سے نکاح کریں آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے. جب آپ کسی سے نکاح کریں گے تو اس کی بھی خواہش ہوگی کہ جو اس کے ملنے ملانے والے یا اس کے جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے نکاح میں ہیں. اگر محترمہ کی یہی خواہش ہو کہ صرف اللہ کو پتہ ہو، مفتی عبدالقوی کو پتہ ہو اور مجھے پتہ ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو، اگر یہ محترمہ کی خواہش ہو تو پھر مجھے بتائیں. تو پھر جو پاکستان میں قانون رائج ہے کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو اجازت لازمی لینی چاہیے، تو پھر آپ نے تو اس کے بھی اگینسٹ کر دی. نہیں، شادی کی بات ہے. میری بیٹی میں دانا آدمی ہوں. دوسری شادی مفتی عبدالقوی نہیں کر سکتا اس لیے کہ 2 سال قید ہے، 50,000 روپے جرمانہ ہے، مصالحاتی کونسل کا فیصلے کا آنا ضروری ہے، بیوی سے رضامندی لینا ضروری ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ مطلب یہ آپ کے خیال میں یہ قانون ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ اس میں بعد میں گفتگو کر دیں. یہ ہے شادی. نکاح کے لیے میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ ما طاب لکم من النساء، خواتین میں سے جن کے ساتھ تمہاری ذہنی ہم آہنگی ہو جائے تو دوسری، تیسری، چوتھی آپ نکاح کر سکتے ہو. معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی نے ایک درمیانہ راستہ نکالا ہے. پاکستان کا قانون کا احترام بھی باقی رہے. میں کوئی شادی نہیں کرتا، میں کوئی یونین کونسل والوں کو نہیں بلاتا، میں جناب قطعی طور کے اوپر پاکستان کے قانون کے اندر مداخلت نہیں کرتا. میں جس دن شادی کروں گا دھوم دھڑکے سے اعلان کے ساتھ تو مجھے اپنی بیوی سے اجازت بھی لینی ہوگی، مجھے مصالحاتی کونسل سے اجازت بھی لینی ہوگی. میں پھر اس کے بعد دوسری شادی کروں گا کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان کے قانون کا احترام کرتا ہوں. لیکن آپ میرا سوال پھر گول کر گئے، آپ نے یہ نہیں بتایا آپ نے نکاح کتنے کیے ہیں. میری بیٹی میں دل جس کی آپ تلقین سب کو کر رہے ہیں تو آپ نے خود بھی تو وہ کام اچھا کیا مجھے ہوگا بتاؤ، نا. ابھی راستے میں جب ہم آ رہے تھے میری والدہ کا فون آیا، کتنے پیار سے آیا، میں نے آپ سے ملوایا. صحیح. اب میری والدہ دن کے اندر میں سفر میں ہوں، کم از کم 5 دفعہ 4 دفعہ فون کر کے میری خیریت نہ پوچھے. اب میں اگر آپ کے ٹی وی کے اندر میں کہتا ہوں کہ میں نے 6 شادیاں کی یا 6 نکاح کیے، یہ جملہ میری والدہ کو جا کے کوئی بتا دیتا ہے کہ جی مفتی عبدالقوی نے تو آپ کی جو بہو ہے ساری سرائکی دے اندر آتے نو گھر دا منہ، اس کے اوپر 5 پہاجے لے کر آئے، تو میری اماں نے بھی رونا شروع کر دیا.
میں نے پہلے کہا کہ دل دکھانا حرام ہے. نہیں لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ، آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی نہیں رہتی. جب سوشل میڈیا پہ اور یہ سارا واویلا پڑتا ہے آپ کے کسی چھوٹے سے بیان کی وجہ سے یا کسی سیلفی کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے، تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ مطلب میں کہتا ہوں میری گھر والی مطمئن ہوتی ہے، میری والدہ مطمئن ہوتی ہے. مجھے آپ بتائیں، میں ایک مال کے اندر جاتا ہوں، وہاں 6 منزلہ مال ہے، ایک خواجہ سرا آتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں سیلفی بنا لا. میں نے بنا لو. اب وہ ٹک ٹاک پہ اس کو ڈال کے اس کے ساتھ کوئی انڈیا کا گانا لگا کے، تو یہ اس کا کردار ہے نا، مفتی عبدالقوی کا کردار نہیں. وہ جو خواجہ سرا تھا نا، کوئی ہمارے ایڈیٹر کی طرح تھا، کوئی شرارتی سا جس نے اٹھا کے اس کو شرارتی بھی نہیں کہتا. دیکھیں جی، میں اس کو شرارتی نہیں کہتا. ہر آدمی کا ایک اپنا کردار ہے. ریحان بی بی کا اپنا کردار ہے، عمران خان کا اپنا کردار ہے، بالکل بشرا بی بی اب آئی ہوئی ہیں، ان کا اپنا کردار ہے. مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ سیلفی بنانے والی ہماری ایک بچی ہے، اس نے جناب میرے ساتھ سیلفی بنائی، الحمدللہ اللہ نے اس کو اتنی پذیرائی. پچھلے دنوں ایک معروف گلوکارہ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ سیلفی بنائی، انہوں نے ڈالا. مجھے واللہ باللہ تیسرے دن ان کا فون آیا کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس سیلفی کو پسند کیے. نہیں لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جتنی یہ ایکٹریسز ہیں، ٹھیک ہے، ویسے کسی کا ایمان جاگتا ہے تو وہ جا کے مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کی ملاقات اور یہ سارے روابط شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی چیزیں ادھر سے آتی ہیں، جیسے وینا ملک کا ہوا تھا اور قندیل بلوچ کا ہوا، اور مطلب باقی نہیں میرے ساتھ وہ آئیں جو ڈراموں پہ آتی ہیں، کیا نام تھا، وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ سب جو ہیں، وہ جو خواجہ سرا تھے، وہ اس والے وہ کیا نام تھا، وہ جن کا نام الماس بوبی، اور ایک وہ بچہ جو تھا جو کیسے جو اس کا نام تھا، وہ خواتین کا کردار ادا کرتا ہے، بالکل بیگم نوازش علی. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب لیکن آپ کو اتنے کنٹروورشل کرداروں کے ساتھ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو جو اور اتنا لیش بیک بھی فیل کرنا پڑتا ہے کہ مطلب لوگوں کا عجیب طرح کا رسپانس آتا ہے، کچھ اچھا بھی آتا ہے کچھ برا بھی آتا ہے، تو آپ کیا آنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ آپ کو یہ سب فیل؟ میری بیٹی مجھے یہ بتائیں، لوگ احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے میزاب رحمت کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میرے پاس آ جاتے ہیں، جی ہم جرمنی سے ہیں، ہم فرانس سے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اتنے سال سے وہاں رہتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے لوگوں کا پیار مجھ سے بڑا ہے کہ جناب مفتی عبدالقوی کس قدر ایک واضح کتاب ہے. دوسرا، ہمارے اہل تصوف نے کہا کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے پیار کرنا ہے. مجھے کیا حق پڑتا ہے کہ میں خدا نہ خواستہ کہوں جی یہ عورت جو ہے یہ اس کردار کی ہے، یہ اس کردار کی ہے. میرے نزدیک میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ میری جو اینکرز خواتین ہیں، ہماری جناب جو اداکارائیں ہیں، جو ماڈلز ہیں، یہ سب سے میرا تعلق ہے. خدا کی قسم جب میں نے ان سے دین کی بات کی ہے، بعض بچیاں میری ایسی ہے کہ ان سے جب میں نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا، ان کو حضور کی نسبت سے بات کی، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے، شاید مفتی عبدالقوی آج تک اتنا زار و قطار نہیں رویا جتنے کہ وہ میری بچی جناب زار و قطار رو کے. اور میں نے کہا مبارک ہو کہ سارے تمہارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. مولانا طارق جمیل سے مفتی عبدالقوی، یہ 2 شخصیات ہیں پورے پاکستان کے اندر جنہوں نے خواتین کو یہ دعوت دی ہے کہ آؤ، میرے نبی رحمت کا دین رحمت والا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. احد پہاڑ کے برابر بھی بچیاں تمہارا گناہ ہو، ایک دفعہ یوں کرنے سے اللہ سارا گناہ معاف کر دیں گے. آج مولانا طارق جمیل کو آپ خود بتاؤ، ماشاءاللہ آپ الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہو، لوگ طارق جمیل کو سنتے ہیں، لوگ مفتی عبدالقوی کو سنتے ہیں، لوگ ڈاکٹر طاہر القادری کو سنتے ہیں، لوگ جناب کا ذہن اپنا. اور میری برادری کے نہیں لیکن آپ کی برادری کے لوگ جو ہے نا، بعض جب آپ کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیتے ہوئے اتنے کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں مجھے بتائیں ایمانداری سے، اس وقت مولانا طارق جمیل کو پورے مولوی مار رہے ہیں، صرف ان کے فرقے کے، اور ان کے فرقے کی بھی حالت یہ ہے کہ اب اللہ معاف فرمائے جو انہوں نے گفتگو عمران خان صاحب کے بارے میں کہی، تو دوسرا جو ان کا گروپ ہے ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کے اوپر بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اہل علم کم از کم مسلمان مفتی عبدالقوی کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، یہ فرقے کا نمائندہ نہیں. اچھا ایک چیز اور، ابھی آپ نے خود بتایا کہ بڑی ہیروئنز جو ہیں، ایکٹریس ماڈلز وغیرہ، ان کے ساتھ آپ کی سلام دعا بھی ہے، ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، اوبویسلی آپ ٹی وی پہ آتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، تو اگر آپ کو کسی ہیروئن کے ساتھ فلم کی آفر ہو تو آپ کریں گے؟ دیکھیں میری بات کسی ڈرامے کی؟ دیکھیں میری بات سنیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ تصویر یا یہ عکس جیسے ہم بیٹھے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب بول کیا ہے. میرا ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام بڑا ہٹ ہوا، میں نے کہا ذہن میں رکھیں
شاعر بنتے نہیں ہیں، شاعر پیدا ہوتے ہیں. آپ کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، ہم کہیں گے کہ میری بیٹی یہ تمہارے اندر خدا داد صلاحیتیں ہیں. مفتی عبدالقوی کی گفتگو کے اندر پیار ہے تو یہ خدا دار صلاحیت ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک ایسی فلم ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیں، مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ مصر کے اندر فلمیں بن رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام پہ، یوسف علیہ السلام پہ، فلاں پہ فلاں پہ. ہمارے بر صغیر کے ہمارے بر صغیر کے جو علماء تھے وہ کہہ رہے تھے غلط ہے غلط ہے. بعد میں وہی کچھ پتہ چلا کہ وہی فلمیں جب میرے بیٹے نے دیکھا، اس کے سامنے یوں اس کو نظر آیا یوسف علیہ السلام کا پورا صورت یوسف کے 13 رکوع جیسے جناب اس موقع پہ موجود تھا. لیکن جب آپ ایک دیکھتے ہیں تو یہاں یہ چیز نقش ہوتی ہے. میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں نا، مجھے ابھی تک قرآن مجید جس پر میں نے حفظ کیا ہے مجھے اس کا صفحہ بھی یاد ہے، اس کی لائن بھی یاد ہے. کیوں کہ دیکھنے سے یہاں چیزیں نقش ہوتی ہیں. مفتی عبدالقوی کو اگر بلایا جاتا ہے مثلا حج کے حوالے سے کوئی فلم بن رہی ہے، کوئی اگر حقوق انسانیت کے حوالے سے بن رہی ہے، حقوق العباد کے حوالے سے بن رہی ہے، مجھے اس کے اندر ایک خیر کا پیغام دینا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو کس ہیروئن کے ساتھ آپ فلم کرنا پسند کریں گے؟ جو محترمہ چاہے. نہیں پھر بھی انسان کو مطلب چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی پسندیدہ ہیروئن کون سی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں 3 بچیوں کی بات کرتا ہوں، بلکہ بہنوں کی بات کرتا ہوں. ایک میرا صاحبہ کی بات کرتا ہوں. خدا کی قسم جب ان کے سامنے میں نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نام لیا، اس قدر وہ روئیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں اگر کام کروں اس کے ان کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو یقیناً میرے لیے کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اسی طرح اسی رمضان کے اندر میگا بی بی ہیں یا میگا بی بی ہیں، ان کے ساتھ میں نے کیا، میں نے اس کو بہترین جناب محترمہ پایا ہے. اسی طرح وہ ہمارے جو ڈرامے کے اوپر کام کرتی تھی، نرگس نام تھا یا کیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ ساری ہماری بیٹیاں ہیں. متیرہ صاحبہ کے ساتھ میں نے وہ جناب تشریف لائیں، میں نے 2-4 جملے کے وہ ہنستی رہیں، مجھے ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی. تو الحمدللہ اگر مجھے اس کے ساتھ موقع ملنا پڑے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ میری طرف سے پیغام جو ہے وہ خیر کرے. قندیل صاحبہ بھی میرے لیے جب میرے پاس جب آئی اسی لیے آئی کہ میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ ان کے اس پروگرام کے اوپر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ماہ رمضان کے روزے رکھوں گی اور میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں. ہماری طرف سے خیر کا پیغام ملنا چاہیے. اس خیر کا پیغام مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے بھی جا رہا ہے، ثاقب مصطفی صاحب کی طرف سے بھی جا رہا ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کی بھی طرف سے آیا ہے. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، حالانکہ وہ دونوں حضرات مجھ سے بہت سینئر ہیں، لیکن یہ کام کا آغاز مفتی عبدالقوی نے کیا ہے. اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل کر رہے ہیں، اب ثاقب مصطفی کر رہے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ ہمیں خیر کی بات پہنچانی ہے. لیکن آپ ایک چیز نہیں دیکھتے، آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، پی ٹی آئی بہت قریب تھی، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے اعلان کر بھی دیا تھا کہ آپ کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا، اور سننے میں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ کو کوئی عہدہ بھی ملے گا. لیکن درمیان میں جو یہ سارا قندیل بلوچ والا اور باقی سارے فیزز آئے تو اس کی وجہ سے انہوں نے سٹیپ بیک کیا، اور بلکہ آپ کو رویت حلال کمیٹی کی رکنیت سے بھی جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے کہیں نہ کہیں نیگیٹو بھی یوز ہوتی ہیں؟ اچھا مجھے میری بیٹی یہ بتاؤ، رویت ہلال کمیٹی کے میرے علاوہ اور مفتی منیب الرحمان کے علاوہ آپ کسی کا نام بتاؤ. کسی کا بھی نہیں، مطلب بہت کم لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں. اچھا رویت ہلال کمیٹی کی کیفیت کیا ہے کہ کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی منشور نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں. صحیح. مفتی عبدالقوی کا اعزاز ہے کہ وہ اس نے 7 سال کے اندر یہاں سے رویت ہلال کمیٹی کو اٹھایا، یہاں پہنچایا. اب مفتی عبدالقوی چلے گئے نا، اب لوگ واللہ باللہ آج تک مجھ سے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے چاند نظر آیا یا نہیں آیا. صحیح نہیں، لیکن پولیٹیکلی آپ کو ان سب چیزوں کا نقصان تو ہو رہا ہے نا. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو خوشخبری، میرے پاس اس وقت 3 عہدے تیار پڑے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اللہ کے اوپر مجھے یقین ہے، مجھے اپنی عدلیہ پہ یقین ہے، بہت جلد 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ مفتی عبدالقوی جب باعزت ہو کے، حکومتی بھی جماعتی بھی ٹھیک. مجھے آپ خود بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر میرے جیسا عالم جس کو اللہ نے شہرت بھی دی ہو، علم بھی دیا ہو، بولے کوئی ایک آدمی آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں مطلب عمران خان سے جو آپ کی ملاقاتیں چلیں، جب آپ اتنی بات بتا رہے ہیں تو آپ یہ بھی بتا دینا کہ ان کا آپ کے بارے میں جو بھی رسپانس ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، تھوڑا سا وہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میرا خان کسی کو صاحب نہیں کہتا، جہانگیر ترین، شاہ محمود، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ادھورا نام لے پہچان ہو جائے، عبدالعلیم، اور کسی کو کہتے ہیں جناب مثلا فلاں کا نام، تو
لیکن یہ مجھے اعزاز ہے. میرا خان بھی سنے گا تو خوش ہوگا, سننے والے بھی. مفتی صاحب یا قوی صاحب, صحیح. میرا خان اگر کسی کو صاحب کہتا ہے تو یہ مفتی عبدالقوی کو کہتا ہے. مطلب ہم بہت میں صرف اس آپ انتظار حوالے لوں, سے یہ خوشخبری سنیں گے. خوشخبری سنیں گے آپ لوگ. ایک تو اس میں دیر کیا ہے؟ اس لیے کہ میں عبدالعلیم خان نہیں بننا چاہتا. اچھا, یہ میرا اپنا کردار ہے. صحیح. میں جہانگیر ترین نہیں بننا چاہتا. اچھا مجھے آپ خود بتائیں, آپ میری بیٹی ہونے کے باوجود اعلان ہو جاتا ہے کہ مفتی عبدالقوی کو وزارت قانون کے اندر یہ ذمہ داری دے دی. صحیح. آپ کا اپنا چینل یہ اعلان نہیں کرے گا یہ وہ وہی مفتی عبدالقوی ہے جو ابھی تک قندیل بلوچ کے کیس کے اندر. نہیں, اب وزارت قانون میں عہدہ ملنے والا ہے یا وزارت مذہبی امور میں ملنے والا ہے؟ میں وزارت مذہبی امور میں واضح طور پہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے عہدہ نہیں لینا. کہ مولویوں کا معاملہ ہے, مولوی جانے, ان کا کام جانے. میں اگر آپ بھی تو مولوی ہیں, آپ مفتی ہیں, مطلب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. الحمدللہ میں امت مسلمہ کا نمائندہ ہوں. بلکہ یہ تو اچھی بات ہوگی کہ ہمارے یہاں جو بھی قانون بنیں گے یا جو قانون کی ہاں, میں وزارت قانون میں آنا چاہتا ہوں. یہ ہاں, میں وزارت قانون میں عہدہ لوں گا تاکہ اسلامی قانون اور پاکستان کے جو قانون ہے اس کے درمیان اگر کہیں صحیح 19-20 ہے تو اس کا خاتمہ کیا جائے. کوئی اندازہ ہے کہ اس میں تقریباً کتنا ٹائم لگے گا ہمیں یہ خوشخبری؟ ہمارے وکلاء حضرات نے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کو درخواست دی. الحمدللہ اب 19 تاریخ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ڈے بائی ڈے ہم اس کو سنیں گے. مجھے اللہ سے یقین ہے کہ محرم کے آخر تک انشاءاللہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. انصاف کا فیصلہ ہوگا, عدل کا فیصلہ ہوگا. عدلیت جرأت کے ساتھ فیصلہ کرے گی, کسی دباؤ کے تحت نہیں آئے گی. کیونکہ اس لیے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ خود تسلیم کر چکا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. اس کا باپ مان چکا ہے کہ جناب مجھے کس طرح نشہ دیا گیا اور 2 آدمی جو آئے وہ کیسے اوپر گئے اور صبح کو کیا ہے. میں تو 2 دن سے ان دنوں کے اندر تھا بھی لاہور میں. الیکٹرانک میڈیا گواہ کہ سب نے مجھ سے لاہور میں انٹرویو لیے جب قندیل کی شہادت ہوئی. تو مانا یہ ہے کہ ہر چیز بالکل واضح ہے. تو انشاءاللہ العزیز جب مفتی عبدالقوی باعزت بری ہو کے وکٹری کا نشان بنائیں گے 11 دن کے اندر آپ دیکھیں گے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں, میں نے یہ مذہبی امور کے معاملات کے اندر یہ مولانا حضرات جانے, علماء جانے, مجھ سے بہتر ہے. میں اگر کردار ادا کروں گا تو تاریخی کردار ادا کروں گا. ٹھیک سر. جی ناظرین, آپ نے باتیں سنی مفتی عبدالقوی کی, اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کوئی حکومتی عہدہ بھی ملنے والا ہے, لیکن انتظار ہے کہ ان کے کیسز ذرا ختم ہو جائیں. جیسے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور کسی عہدے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر بھی ان کے ساتھ ایک انٹرویو ضرور کریں گے اور پھر ان سے اور کڑے سوال پوچھیں گے کہ اب یہ آگے کیا کرنے والے ہیں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.